You are listening to Radio Ramadan 365 podcasts. Welcome to Community Courtyard on 87.7 FM. You're listening to Mubina Khan with Auntie Rahila and Auntie Naheed. Our first guest for today is Rabia, and today our discussion will be on tarbiyah. Rabia, I'm going to move to yourself first. What does this word mean to you? Tarbiyah means bringing up your child in a nurturing way where they can, with emotional intelligence, navigate life. Yeah, emotional intelligence and being able to navigate life. Okay. Auntie Naheed, ये तरबियत जब आपको कोई कहे कि तरबियत अच्छी होनी चाहिए किसी बच्चे की या अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करो, आपके दिमाग में और दिल में क्या चीज़ चल रही होती है? सबसे पहले मैनर्स और हमारा दीन, ये दोनों चीज़ें मैं चाहूँगी कि बच्चे की तरबियत में स्टार्ट में पहले तो अल्लाह, उसका खौफ, अपने दीन के मतलब बच्चे को बताएं कि वो कौन है, मुसलमान है क्या है, या हमारा दीन क्या कहता है. स्टार्टिंग में पहले ये स्टार्ट होना चाहिए. उसके बाद उसको मैनर्स, जो हमारा दीन ही बताता है कि उसको कैसे बड़ों की बात सुननी है, कैसे नमाज पढ़नी है, उसके सामने स्टार्ट कर देना उसकी एज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता. तो मेरे ख्याल में पहले तो उसको दीन की पहचान देनी चाहिए. Okay, so emotional intelligence, इंसान की अपनी पहचान और manners really important for तरबियत. आंटी रहीला. हाँ जी, मेरे ज़हन में भी ऐसी है कि सबसे पहले तरबियत जो है वो घर से बच्चों को बड़ों का अदब और अपनी ज़िंदगी में जो उनको हम स्टार्ट में दे सकते हैं कि हमारे अमल के हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, सच झूठ का बताना, बड़ों का अदब सिखाना, माँ बाप की इज़्ज़त करना, ये चीज़ें तरबियत भी आती हैं. और अदब लिहाज मैनर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ज़िंदगी के रूल्स भी आ जाते हैं अगर हम जिसको बड़े पैमाने पे देखें तो बेसिकली इस्लाम तो है ही, वो तो पता है, हम मुसलमान घर में पैदा हो जाते हैं, लेकिन अपने नाम से हम बस के हम मुसलमान हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर भी करना होता है. Absolutely. और वो तरबिया है कि वो जो पेरेंट्स माँ बाप करते हैं, और माँ का मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है. स्टेजेस होते हैं माँ के. अभी जो पिछला एपिसोड हमारा गुजरा था वहाँ पे we kind of summed everything up and we said balance in life overall is so important. We also took advice from both Auntie Rahila and Auntie Naheed and Rabia as well. And we discussed that taking advice from other individuals, unity is so important. And what Auntie Rahila just mentioned right now, the relationship with your religion and how important it is. One of the things that I wanted to ask you, Rabia, we keep bringing up religion, we keep talking about Islam and our connection with God, and you know, having that, and that instills so many different values and so many different practices within us as individuals. To you as an individual, as a mother, as a female, what do you think is important when you are teaching not just your own kids but when you're working with other people's children about tarbiyah? I think the etiquette side of things is very important. You know, the adab of, you know, respecting your elders and loving your youngsters. One of the things that was coming to my mind is, you know, we always talk about tarbiyah and it seems like something big that we have to do for our children, and, you know, for getting outside people to help, or, you know, families and support from the mosque. And actually, the basic side of tarbiyah is where we, you know, when we have dinner at the table, and what is it that we're teaching our child? You know, start with Bismillah, eat with your right hand, you know, eat that's closest to you, you know, finish with a dua, sit at the table or sit on the floor, dastar khan, jaise bachpan mein, you know, bichaya jata tha. These are all
part of your tarbiyah, of how you're even conducting yourself when you're eating your food. So it's basic stuff that we teach our children, as they say, teach them, and by the age of 14, they're kind of well-rounded. That childhood kind of interactions is so important. If a visitor comes to your house, for example, nowadays maybe children don't even come downstairs to say salam or welcome somebody to their home, and it's actually like, oh, is that auntie here again? So there's all that's that not a going discussion about myself and my zone coming to your home. No, absolutely, not. and But I yeah. agree with you, Rabia. One of the and it was instilled into us by our parents, but whenever we have anyone that comes to our home, the first thing that I do is call my daughter's names and say aao or salam karo. Yeah. You have to give the respect that is due to your visitors, to the individual stepping into your home. I want to ask you about your own tarbiyah that was given to you in your own home, and also now, how does that differ from what you are teaching your own children? Yeah, so I think the tarbiyah that we got at home was very, very firm, very strict kind of upbringing. So it was like, I'll give you an example that I accidentally, when I was about 7 years old, I swore at my brother, but the word, I don't know if I can use it on air now, but the Urdu version of a dog. So I won't say it, but the Urdu version of dog. So my mum was walking past the room where me and my brother were sleeping. I called my brother this Urdu version of dog, and my mum came in, and that was it. The whole night I had to stand in a corner of the hallway and do the tasbih of astaghfirullah. So that is my upbringing. That's your upbringing, and anyone that knows me knows how highly I speak of my own mother. And I'm not saying this, I'm definitely not being biased. I think she was genuinely one of the most amazing women that I've ever come across in my life, and I have come across many, many women. And Rabia, you are at first hand, you can you're witness to how many friends I have as females, and I absolutely love the company of so many amazing women. But I absolutely loved and adored my mum, and I thought there was no other woman even has come close to the way that she was. But I also have an experience very similar to yours, and it wasn't tarbiyat, because she was such a sane individual. और हम अक्सर आंटी रहीला और आंटी नहीद मजाक में कहते थे, जो आप हमारे साथ करते थे वो अगर आज के ज़माने में हो, the social services would be on you. मुझे याद है इसी तरह ही we were talking about hot dogs, और हम मजाक में बचपन में एक दूसरे को कह रहे कि what do you call a hot dog in Urdu? And we thought that was so funny. We were just sitting in the room, my brother and I, and referring and having a conversation, both like सादगी में. मेरी अम्मी ने सुन लिया, अम्मी ने लाल मिर्चें ली, थोड़ी सी मेरी ज़बान में डाल दी, थोड़ी सी मेरे भाई की ज़बान में. And that wasn't just obviously the be and end all of her tarbiyat. She was the most amazing mother. But I remember the things that we experienced as children, no child would experience. What do you want to add to that, Aunty Rahila? इसमें बहुत कुछ ऐड हो सकता है, लेकिन मैं ज़रा एहतियात से काम लूँगी. मैं ये बात करना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मैंने इस कंट्री में आके नोटिस किया, जो हमारे टाइम पे नहीं था, हम वही बात कर रहे हैं हमारे टाइम की और आज के टाइम की. हम जब बहन भाई थे, जब कोई एक गेम आती थी, हमारी सोच भी नहीं होती थी कि ये सिर्फ मेरी है. वो होता था हम सब बहन भाइयों की है, हमने उसको शेयर करना है. रूम हम माशाल्लाह 5-4 बहन भाई एक कमरे में होते थे. यहाँ पे जो मैंने चीज़ देखी, माइन वो मुझे बड़ा अजीब लगता था. मैंने अपने घर में ये कोशिश की कि जो चीज़ घर में बहन भाइयों की, वो शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे आपके दिल बड़े होते हैं. तो यहाँ पे जो चीज़ लैक कर रही है ना, वो माइन के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही हैं. कि उसमें एक तो दिल बड़ा नहीं होता, उसमें शेयरिंग नहीं आती, उसमें केयरिंग नहीं आती, वो सिर्फ अपने आप में ही रह जाता है. सो बेसिकली आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपको लगता है कि सेल्फिश अप्रोच बहुत ज़्यादा है, और इससे बहुत नुकसान हो रहा है फैमिलीज़ को, कि वो बच्चों में फिर वो यूनिटी नहीं आती, वो एहसास नहीं डेवलप होता, इमोशन नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो हम, और कई चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए हमें, चीज़ें एक एज के हिसाब से. और तरबियत में मैं समझती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ही बात आ जाती है कि घर में मेहमान जैसे आते हैं, तो मुझे भी ये अफसोस होता है कि हमें तो वो उनको पहले से बताया होता है या बता देना चाहिए, या हमें क्यों पेरेंट्स को कहना पड़ता है कि आओ और सलाम करो.
دے شوڈ نو. ہمارا گھر کا انوائرمنٹ یا ایسا ماحول ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے. لیکن ہم اکثر ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو یہ ورڈز دینے پڑتے ہیں, آؤ سلام کرو. اور یہ میرے خیال سے یا تو ریپیٹیشن پہ ہوتا ہے, کیونکہ فار ایگزامپل ہمارے اپنے ہاؤس ہولڈ میں جیسے ابھی رابعہ, میرے خیال سے ہم آف ایئر تھے تو رابعہ نے مذاق کی کہ مبینہ کا خاندان بہت بڑا ہے, تو ہمارے اپنے جو تربیت ہمیں دی گئی ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے آگے سے کہ کوئی بھی بڑا آئے, بیسکلی اٹس لائک پروگریشن. اف یو سی somebody older coming into the room, you leave the seat of respect for that person. کھڑے ہو جانا ہے. آپ کا بھائی ہم اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ تو آپ کا کیا خیال ہے آنٹی نہید کہ اچھی تربیت دینے کے لیے what are the really important things that you need to do؟ پیرنٹس کے لیے بیٹا, پیرنٹس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے اس چیز میں, کیونکہ بچے کے لیے پہلا اسکول یا درسگاہ کہیں کہ وہ گھر ہے, اس نے ماں باپ سے ہی سیکھنا ہے. تو پھر یہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے تو ماں باپ کے پہ ہی آتی ہے کہ بچے کو ٹیچ کریں. میں چاہتی تو نہیں ہوں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ سب کو اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ بچے کو تربیت میں سب سے پہلے سچ اور جھوٹ, اس کو یہ بتائیں کہ سچ بتاؤ گے تو کیا, اور جھوٹ کے کیا نقصان ہے اور سچ کے کیا ہے, اور ہمارا دین بھی اس میں کیا کہتا ہے, اور ہمارا اس میں اپنا جو ایک فیملی میں ہوتا ہے یا ایک رہنے کے لیے, ایک لائف کو گزارنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے. سچ اور جھوٹ ہو تو آپ کی لائف مور ایزی ہو جاتی ہے. اب جیسے ہم وہی ہنسنے والی بات ہے, چھوٹے ہوتے تھے تو جیسے اس وقت جو ماؤں کے پاس جیسے کہ ان کے پاس ہوتا تھا علم, ویسا ہی وہ آگے کرتے تھے. تو ہمیں کہتے تھے کہ جی فرشتے ہوتے, ایک رائٹ شولڈر پہ ہوتا ہے, ایک لیفٹ شولڈر میں ہوتا ہے, اگر آپ جھوٹ بولو گے تو وہ لکھ لے گا اور پھر بڑا سخت گناہ ہوگا. آپ تو اس ڈر سے ہی ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لکھ رہا ہے, کہ ایک خوف. اس پوائنٹ پہ سوری میں کٹ کر رہی ہوں, لیکن ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے, آئی ڈونٹ نو آپ کے زمانے میں مبینہ, کہ اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہے ہم ہیپی ہیں کہ دنیا کے کسی بندے کو پتہ چل جائے لیکن ہمارے ماں باپ کو نہ پتہ چلے. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بچوں, آپ پہلے ماں باپ کو, آپ کے دل میں آنا چاہیے کہ پہلے میں مام کو بتا دوں. میں بتاتی ہوں کیا ریزن ہے, میں بتاتی ہوں اس کی ریزن کیا ہے جو میرے مائنڈ میں آتی ہے. ماں باپ سے اس لیے ڈرتے تھے تو پہلے ہی تھپڑ پڑ جانا ہے. اب یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ امی نے مرچیں ڈال دی. اچھا میں یہ تو بات ہے آنٹی, one of the things that I do want to mention, and I want to come back before we discuss that point, I mentioned in regards to ki ye, like, you know, when we talk about our mothers, I sometimes look back at myself, and I have 3 daughters and I am teaching them now according to the way that my mother taught me, and I sometimes think if I'm even half the woman that she was, I'll do a good job with my daughters. But Rabia, coming back to the point where we talked about, ہم نے مذاق میں یہ بات بتائی, ایک میں نے مرچوں والی بات, you said in regards to your tasbih کہ ساری رات اٹھ کے تسبیح پڑھو, لیکن what have you done for your children in terms of tarbiyah? You know, we're all learning. I can't say I'm doing anything brilliant, but I'm trying. The biggest thing I'm doing different probably is giving my children that space to speak to me and for me to listen to what their feelings are rather than just dismiss them and say, nope, this is the way it is. I'm the adult. I know what's right. You keep quiet. So I think the biggest thing I'm giving them right now is probably the space to speak and speak openly, without me jumping on them saying beadab badtameez. I don't use any language where I'm basically slating the children. Unko main I would say کہ like insult نہیں کر رہی. It was very easy for our elders to insult us and shut us up by shame, and I feel like shame is a big thing that sometimes in our childhood that was brought upon us. Whereas now I feel like that word shame, you're not going to shame your child, you're not going to insult their feelings or their thought process, but you're going to reason with them and give them the space to speak about it. And if we are wrong, like I said before in the previous episode, apologize and say, okay beta galti ho gayi, shayad maine aise nahi socha, but I'll look at it from your point of view. Can we come the middle way? ایک بات اور میں کہنا چاہتی ہوں, سوری رانی, آپ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہی ہو. جیسے آپ نے بتایا کہ ساری دنیا کو بتاتے تھے لیکن پیرنٹس کو نہیں بتاتے تھے, تو اس کے بیہائنڈ ریزن یہ ہے کہ پیرنٹس بہت سخت ہوتے تھے. تو انہوں نے بھی شاید پیچھے جو پیرنٹس تھے وہ ان کا طریقہ ایک تھا کہ وہ, میں ہمیشہ یہ بھی بات کرتی ہوں, جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو جو بڑے بزرگ ہوتے تھے انہوں نے ایک تھپڑ سر پہ مارنا اور مر جانی, ساتھ پپا کرنا. تو میں کہنا کہ یہ کیا ہے کہ تھپڑ مار
के किस क्यों है. तो वही बात आ गई कि वो एक प्यार का वो उनका अंदाज था, अब वो ओल्ड स्कूल हो चुका है. आजकल का दौर है पुट टू द पॉइंट चलें. वही बात है कि बच्चे पेरेंट्स से क्यों नहीं करते थे कि वो डर होता था थप्पड़ पड़ जाना है. तो मैं समझती हूँ आप बच्चों को एजुकेट करें, आप उनके साथ तरीके से बात करें, वो अब अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे वाला ज़माना वो ख़त्म हो गया जब गुस्सा भी करते थे, भरी महफिल में क्या मार भी पड़ जाती थी, एक आधा सर पे भी लग जाता था. तो हमारे में ये नहीं होता था कि शर्म आ गई है या हमें कुछ वो हुआ है. आजकल की जनरेशन समझदार भी बहुत हो चुकी है, उनको समझाया जाए तो वो आराम से समझ भी सकते हैं. पर सेम टाइम पे मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स के पास एक पावर है, वो पेरेंट्स हैं. अगर वो कुछ गलत बच्चे को कहते भी हैं तो बच्चों को क्यों माइंड करना है. वो तो एक ज़्यादा इज्जत वाला मकाम हो जाता है कि अगर माँ या बाप आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए. मैं ये समझती हूँ. I think just before we move on to that point, you're listening to Community Courtyard on 87.7 FM. Aunty Rahila, आपने बहुत अच्छी point बेसिकली पिन की है अभी, लेकिन हमें ये जो सारी एक्सटेंशन देखना पड़ता है कि सिर्फ जो आपकी औलाद है या आगे से या हमारी औलाद है, हम उनको बेशक जितनी भी तरबियत दें अपने घर में, बट दे हैव अ लॉट ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस एज वेल. देयर एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट व्हाट वी क्रिएट इन आवर होम बट व्हाट वी सी outward as well. Rabia and I both work in education, or aksar, you know, we might get pupils over the years that come in and we think to ourselves, why is this child this way? And we question how to make life better for them in the environment that they're in. But when sometimes you see those same children and you can see what influences they've had before coming to school, you can understand why it is that they may speak a certain way, may have less tolerance or maybe extra too much tolerance. तो वो जब आप घर में, मैं ये बात फिर करूँगी, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया, मैं अपना एग्जांपल दूंगी. मैं अपनी बेटी को कहती थी कि आपने अपने भाई को शट अप भी नहीं कहना, ये भी मुझे नहीं पसंद. तो आप बात करो ज़रूर, गुस्सा भी करो, ये एक नेचुरल इमोशन है, आप ज़रूर निकालो, लेकिन वर्ड्स क्या यूज़ करने हैं उनका ध्यान करना है आपने. तो वही चीज़ जब हमें खुद ध्यान करना है, अपने बच्चों को बताना है, उनकी पर्सनालिटी को इतना आप स्ट्रॉन्ग करें कि उनको बाहर से वो चीज़ असर ना करे, क्योंकि वो बैलेंस में ही हो सकता है. आप बच्चों को बैलेंस में आज़ादी दें, उनको एक लिमिट में रखें, उनको आउटिंग भी कराएं, उनको अच्छा पहनाएं, उनको अच्छा बताएं, उनके साथ मिल के कुछ एक्टिविटीज़ भी करें ताकि उनके अंदर वो चीज़ की कमी ना हो कि उनको वो बाहर से चीज़ें जो ऐड ऑन करनी पड़े या उनको बाहर भागना पड़े. ये मेरी सोच है. तो मैंने पूरी कोशिश की अपने बच्चों को ये सब चीज़ें करने की और देने की. मैं यही बात आंटी नहीद से पूछना चाहती हूँ. आंटी नहीद, आपने कहा कि 9 भाई बहन हैं आप, माशाल्लाह. आप रफली आपका नंबर कौन सा? नंबर 1. अच्छा, सबसे और माशाल्लाह दैट्स अमेजिंग. बिकॉज़ द नेक्स्ट मेरे पे ही मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे. ऑब्वियसली योर मदर एंड योर फादर, they gave the tarbiyat to yourself, and I'm sure the older siblings had a lot of responsibility towards the younger siblings. How was the tarbiyat that was given to you similar and also different from what you've taught your own children? ये मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पे वो बस बड़े बेटा हो या बेटी हो, उसकी तरबियत हो जाती थी. जो बाकी हैं वो उसको देखकर ऑटोमेटिकली ही उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. अब जैसे मैंने ग्रेजुएशन की तो जो मेरे छोटे बहन भाई थे उनके दिमाग में ये फिक्स हो गया कि हमने भी ग्रेजुएट होना है. ये हो नहीं सकता कि हम अंडर रहें. नो, उनको करना ही करना है. हालांकि कोई फोर्स नहीं किया गया था, लेकिन उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया कि अगर बड़े ने ये किया है तो हमें भी ये हमारा ये बस चलना है इस चीज़ को आगे से आगे. ये चीज़ तो मैंने अपनी अम्मी से भी सीखी. मेरी अम्मी की अपनी 7 बहनें थी टोटल, तो करना पड़ेगा. तो वो हमेशा मेरे नाना और नानी यही कहते थे कि अगर जो सबसे बड़ी 3 बहनों ने अगर उन्होंने कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली हो नहीं सकता कि वो उससे लेस जाएं. मतलब इक्वल तो मस्ट होना है, हायर चले जाएंगे तो फिर और अच्छी बात हो जाएगी. लेकिन ये बच्चे के जहन में ऑटोमेटिकली, पेरेंट्स नहीं कुछ कहते थे, ऑटोमेटिकली आता था कि बड़े भाई ने या बहन ने ये किया तो हमें भी वही करना पड़ेगा. अब जैसे रहीला बात कर रही थी कि शादी का सिलसिला, मैरिज का भी, वो भी हमारा एक अलग से टॉपिक होगा कि पेरेंट्स ने जो चूज़ हमारे लिए किया हम नो नहीं कह सकते उस टाइम पे कि उन्होंने हमारे लिए अच्छा ही सोचा है, इसलिए हमें वो मानना पड़ेगा. तो इसी तरह छोटे बहन भाइयों को होता था कि जो बड़े ने किया अच्छा है और हमें भी वही करना पड़ेगा. अब आज की जनरेशन पे मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी कि उस टाइम पे शाउटिंग बहुत थी. अच्छा,
हमने शाउटिंग देखी, जितना भी प्यार था लेकिन शाउटिंग मस्त थी, थप्पड़ भी ऐसा वैसा लग जाता था किसी ना किसी तरीके से. आंटी मेरे ख्याल से वो वहाँ का माहौल था. मुझे याद है बचपन में जब हम पहली बार पाकिस्तान में गए, अब तो हमारा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है. अब फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली पिंडी से है, तो वहाँ पे लाइक पूरा एक्सपीरियंस ही चेंज हो गया वहाँ पे. लेकिन बचपन में जब हम जाते थे तो हम गांव में ही जाते थे. वहाँ पे सुबह को मुझे याद है अम्मी मजाक में कई साल बाद जब हम जाते थे, अम्मी कहती थी जब तक कोई ऊंची आवाज ना सुनाई दे तो सुबह का पराठा नहीं हजम होता. लाउड, क्योंकि वो यूज्ड टू थे ना सिस्टम के. और एवरी डे वो ये काम रूटीन का बना था दिन में, बल्कि जिस दिन नई झिड़कियां या कुछ पड़ता था कहते थे कोई चीज मिसिंग है. और अक्सर मैंने ये भी अपनी अम्मी और उनकी जनरेशन की औरतों से सुना था कि कोई भी अगर ऐसी कोई थी थोड़ी सी जो पता नहीं राबिया क्या कह सकते हैं, वी विल प्रोबब्ली कॉल हर एन आंटी दैट स्क्रीम्स टू मच, थोड़ा सा ज़्यादा चीखना है. तो अम्मी और अम्मी की जनरेशन की जो सारी औरतें वो हमेशा कहती नहीं वो है ही ऐसी, बहाने बन जाते हैं. चीखना ही कहलाता है. मतलब Can I just go back to a point that you know आपका सवाल ही शुरू हुआ है कि हमें घर में क्या करना चाहिए तरबियत के लिए, और अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कहना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए तरबियत के लिए. मैं अब इस बात को कि यही बात है कि there's a lot of things that हम समझते हैं तरबियत हम कर रहे हैं, but actually हम डैमेज कर रहे हैं अपने बच्चों को. We talked about that in the last episode where we were discussing that how often we find mothers of this generation are doing so much, they're doing possibly too much. In So your eyes, what do you think that we are doing that is negatively impacting on the tarbiyat of our just children? going by what is being experienced with young people in the community, just being a teacher, one of the biggest things that you call it multiple ACEs, which is adverse childhood experiences, and हमें avoid करना है कि हमारे बच्चों को adverse childhood experience मिले. For example, there's neglect. A child gets neglected because the father or the mother, father's working long hours, mother's too busy pleasing friends and family or in-laws, whatever it is, but the child is just there but is not being supported in any way. So the neglect is big one. The other big one is abuse. So whether it's physical, sexual abuse, or even with language, the way that we speak to our children. जैसे आप आंटी रहीला कह रही थी कि जिसके कोई आवाज ऊंची करना, तुम्हारे मौत पड़े तुम्हें ये हो गया. Like even the language that we speak to our child, language is very important, very important. मुझे याद है राबिया ये बात हो रही है तो मुझे याद है बचपन में मेरे ख्याल से मैं काफ़ी शरारती थी, लेकिन दादा अबू आए हुए थे पाकिस्तान से, तो मैं और मेरे भाई दोनों शायद ज़्यादा शरारती थे. तो हमने पता नहीं कौन सी बात की, कोई छोटी सी शरारत थी, क्योंकि बड़ी करने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी. तो दादाजी ने कहा लख लानत. तो मैंने उठ के, मेरे अब्बू अंदर कमरे में आए तो मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा लख लानत देने की क्या ज़रूरत है, एक ही दे देते वही काफ़ी पड़ती. It's just समझ नहीं आया ना आपको, तो इसका मतलब नहीं उसका समझ भी नहीं आया. लेकिन it goes back to the language that is being used. We never questioned language. लेकिन आप जो बच्चे को आप शेम करते हैं, even the language that we speak, उस बच्चे को देखो उसने तो हायर एक पास कर लिया और तुम इतना भी नहीं कर सके, तुम तो पीछे रह गए, तुम तो हो ही निकम्मे. राइट. सो हम हमेशा अपने बच्चों को निकम्मा कहते हैं. लाइक हमने देखा है अपनी फैमिली कर देते हैं. हम बच्चा जो ऑलरेडी थोड़ा सा किसी वजह से डाउन है, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो एक तो ये हो गया. एंड देन फाइनली डिसफंक्शनल फैमिली होम, जहाँ हर किसी को अपने रोल ही नहीं पता, बाउंड्रीज ही नहीं पता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खप रहा है, खपा रहा है, फैमिलीज एंटरटेन हो रही हैं, हर वक्त ये किस्सा चल रहा है और बच्चा बस they're just there, they don't they're present. But it's funny because I always joke कि पेट भरना तो कुत्ता भी अपने बच्चे को पेट भरा लेता है या परिंदा भी पेट भर लेता है. What is it more that we as humans do is the tarbiyah side, and what we watch, what we say, and what we do with our child. So just finishing off on that point, we are listening so you are listening to Community Courtyard on 87.7 FM. Rabia will be leaving us shortly, but just before you go, Rabia, what is the final point that you would like to make for our listeners in regards to good tarbiyah? Alhamdulillah, I think that we're all trying our best. One of the biggest things as well that I feel some parents do is always feel guilty about what they're doing or what they've done in the past. Just remember that if we have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala and we try and do it in order of the Quran and Sunnah, holding that in front of us as in this is what our kind of guideline is, then inshallah we can only do our best. And the final thing I'd like to say is that
let's just make dua for all our children that Inshallah. ultimately Allah's in control, and whatever happens, Allah will do best. Absolutely, Inshallah. and that's a lovely way to end this segment of the show today. Thank you so much for joining us, Thank you Rabia. for having me. Welcome back to Community Courtyard on 87.7 FM. You are listening to Mubina Khan and Auntie Rahila and Auntie Naheed. For those who don't know the lovely aunties, we're just going to give a very quick introduction again. Auntie Naheed, can you tell us a little bit about you? Not your children, not your family, just you as a person. बस बेटा यही बताएंगे कि हम यहाँ पे आए तो अकेले थे, जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का। वहाँ बड़े लाडों से पले, अब्बू की और अम्मी की सबसे पहली औलाद थे। पाकिस्तान में कहाँ से? लाहौर। लाहौर जी, लेकिन हमने एजुकेशन ज़्यादा मुल्तान में, हम बेसिकली लाहौर से ही हैं, लेकिन मेरी फेवरेट सिटी लाहौर। लेकिन मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट मैंने मुल्तान से ही किया जी। तो बहुत लाड प्यार, अब्बू जज थे माशाल्लाह, एवरीथिंग वाज सो इजी टू मी, लाड प्यार में। लेकिन यहाँ के हार्ड लाइफ थी, लेकिन मैंने ना उस चीज़ को हार्ड वे में नहीं लिया, खुशी खुशी किया कि मेरे लिए वो डिफरेंट था और मैं बॉस थी खुद अपनी मर्जी से। जैसा कि वही बच्चों का और पेरेंट्स का मैं बता दी कि वहाँ पे आप अंडर होते हो, पेरेंट्स के अंडर होते हो, चाहे आप एडल्ट भी हो जाओ ना तो माँ बाप ही आपके डिसीजन लेते हैं, एवरीथिंग वहाँ पे करते हैं। लेकिन हमें इजाज़त भी नहीं, वहाँ का माहौल ऐसा है कि हम सोचते हैं कि वो बड़े ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, वही करेगा। तो यहाँ मुझे यही था कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हूँ, ये चेंज थी पहले। And for those people who are listening in or tuning in for the first time to Community Courtyard, just to let you know as well, Auntie Naheed and Auntie Rahila are sisters and they are mashallah 9 siblings. Auntie Naheed, आपका थोड़ा सा experience थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि as we've just obviously recently found out, you are the eldest of those 9 siblings. Usse, can you tell me about the experiences of कि आपकी अपनी personality कैसे shape हुई है? और बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ कि मैं इंडिपेंडेंट हुई ना, जैसा कि बता रही हूँ, पहला बच्चा, घर में भी पहला बच्चा और वहाँ पे लाड प्यार। यहाँ भी मैं पहली बहू थी अपने घर में, अपनी फैमिली में, यहाँ भी मेरा पहला नंबर ही आया बड़ी बहू होने का। तो मैंने अपने कैसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने अपने ऊपर तारी किया या समझा उनको और उस पर अमल करने की कोशिश की। तो हालांकि मैं यंग थी, इतनी कोई मेरी एज में, आई वॉज ओनली 20 और 21 ऐसे थी मैं, तो लेकिन मैं समझती थी कि मैं बड़ी हूँ तो मुझे ही सब कुछ करना है, चाहे मुझे आता है या नहीं आता, मुझे करना पड़ेगा। ये मैं थी खुद, मेरी तरबियत थी ये वहाँ पे पेरेंट्स ने कि जो बड़े होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपको ये तरबियत दी गई थी कि जो सबसे बड़े होते हैं वो सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि अगर आप कभी ज़िंदगी में ये पॉइंट नहीं आया कि आपने सोचा हो मैं तंग पड़ गई हूँ, बड़ा भी होना सोचा था, लेकिन आदत इतनी हो गई अब तक अगर मुझे कोई कहे ना कि खाना खाना है तो अगर नहीं भी आटा गूंदा हो ना, मैं आटा गूंद के खाना बना दूंगी कि नहीं, वो मैं कहती हूँ कि मुझे देना है, मुझे करना है, लेकिन मुझे अपने लिए करने को, क्योंकि मैं अब इतनी यूज्ड हूँ कि अपने लिए पसंद ही नहीं कुछ करना कि मुझे कोई दे। तो नहीं, तंग तो नहीं आई, लेकिन मैंने क्योंकि तरबियत ऐसी हुई थी और मैंने देखा अपने पेरेंट्स को भी कि कैसे वो फैमिली के साथ, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जो भी उनके लिए अच्छा सोचते हैं या उनके लिए कुछ ना कुछ करने की ही ख्वाहिश रखते हैं। तो मैंने भी उसी पे चलना अच्छा समझा। तो यहाँ क्या कि मुझे कोई बिल्कुल खाना पकाना, घरदारी का कैसे मैनेज करते हैं क्या कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने सब सीखा शौक से प्यार में। मेरा ख्याल है जब आप फैमिली के साथ मोहब्बत करते हो ना, वो चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे बच्चे हो, तो आप मोहब्बत में सब कुछ करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये डंडे से या उसके ज़ोर से नहीं काम होते, ये सब चीज़ें आप मोहब्बत में करते हो। तो मुझे था कि मेरे हस्बैंड काफ़ी शौकीन थे खाने पीने के, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने अपने आप खुद ही गिल्टी फील किया कि ये तो बुरी बात है कि मुझे खाना बिल्कुल नहीं पकाना आता। कि आपको पता है जब यंग होते हो तो कि नाखून ख़राब ना हो जाए, स्मेल आएगी, लेकिन फिर मैंने सीखा सारा कुछ और कोशिश की कि जो मेरी तरबियत हुई है, जैसे मुझे सिखाया गया मैं चलूँ, और मैं चली। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो अब मैं फ़ील करती हूँ कि वो स्ट्रिक्ट था थोड़ा सा। मैंने अपने बच्चों के साथ मैं थोड़ी
سخت مزاج تھی, لیکن میں وہ اس میں گلٹی نہیں فیل کرتی. میں سمجھتی تھی کہ میں ان کے اچھے کے لیے ان کو غصہ کر رہی ہوں یا شاؤٹ کر رہی ہوں, جو کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں تھا شاؤٹ کرنا. اس کو میں ڈفرینٹ طریقے سے بھی انہیں سمجھا سکتی تھی, لیکن کیونکہ بیک ہوم میں ایسے ہی تھا طریقہ کہ ایسے ہی کرتے ہیں, غصہ کرتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں یا اپنی بات ہی منواتے ہیں تو بچوں کو. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ رانگ اب میں سوچتی ہوں. سو تھوڑا سا اگر سمرائز کر لیں ہم تو آنٹی نہید, an absolutely amazing woman with a wealth of experience, many years. Yes. The eldest of 9 siblings, the responsible one in the family. Then coming into a household here in Scotland, becoming the responsible member of this family as well. Even probably, شاید میں اسٹیٹمنٹ اس چیز پہ دے رہی ہوں کہ آپ آنٹی ابھی بھی آپ کو کافی چیزوں میں رسپانسبلٹی دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ہماری بیٹھی ہوئی ہیں بہت ہی پیاری ایک اور آنٹی جو ہیپنس ٹو بی یور ینگر سسٹر. آپ کی کیا پوزیشن تھی فیملی میں؟ میں سب سے پہلے اپنی پوزیشن بتانے سے پہلے میں اپنی سسٹر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بہن کا رشتہ تو ہے سو ہے, تو یہ میری ایک قسم سے جٹھانی بھی بنتی ہیں. تو میں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی جو یہ خود نہیں بتا سکی. میرے خیال میں مجھے اچھا لگے گا میں بتاؤں گی. شی از اے ونڈرفل مدر, ونڈرفل وائف. ینگ ایج میں نیئر ان کے ہسبینڈ کا نام تھا, دنیا سے چلے گئے. تو واقعی یہ اس کی نیچر بتاؤں تو بہت سیریس اور بڑا اپنے کام سے کام رکھ کے کم بولنا اور وہ کرنا. تو اس کی پرسنالٹی کچھ اس طرح کی تھی. تو میں چھوٹا جو ہوتا ہے وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسٹرگل ذرا زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کے لیے ہر چیز فرسٹ ٹائم ہوتی ہے, انہوں نے خود کرنی ہوتی ہے. تو ہم جو نمبر 2 یا 3 یا 4 والے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس بہت جلدی چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ہمیں کیونکہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ماشاء اللہ ان سے کافی میں نے ان سے بھی سیکھا, دیکھا بھی. کچھ چیزیں میں نے بھی نئی ایڈ آن بھی کی, کچھ انہوں نے مجھ سے سیکھا ہوگا, کچھ میں نے ان سے سیکھا. تو یہ ہے کہ باقی رہی بات میرے یہاں پہ آنے کی, تو ظاہر ہے میں تو چائے بناتی آئی تھی اس گھر میں لنڈن میں. تو تھوڑی سی لائف بالکل جیسے ناہید نے بتایا ہارڈ تھی ہمارے لیے, کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان کی لیونگ میں اور یہاں کی لیونگ میں. تو میں چھوٹی سی بات ایک شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں نئی آئی تو ہمارا گھر شولنز میں تھا, تو میرے خیال میں کوئی 7 منٹ کی واک پہ ہی مارکیٹ ہوتی تھی, سپر اسٹور سیف وے ہوتا تھا. تو مجھے یہ ناہید کہتی ہے چلو آ جاؤ میں ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں. تو مجھے پہلے تو وہی اسٹرینج لگا کہ یہ شاپنگ اب ہم نہیں کرنی ہے, کھانے پینے کی چیزیں لینے جانا ہے اور واک کر کے جانا ہے. میرے لیے وہ بہت بڑی بات تھی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں بڑی خوشی چلی گئی. جب وہاں سے ہم شاپنگ کر کے واپس آئے تو مجھے تو بخار چڑھ گیا. یہ پہلی بار جی. اور وہ تو میں اس کے ساتھ آرگومنٹ کیا, میں نے کہا تم مجھے اتنی دور لے گئی شاپنگ کے لیے تو مجھے تو بخار چڑھ گیا. کہتی ہاں یہ تو اب سارا کچھ خود کرنا ہوگا. میں نے کہا چلو یہ ایک لیسن تھا. تو اب مجھے وہ اس بات پہ ہنسی آتی ہے جو کہ 2 قدم کے سیف وے پہ کراس دا روڈ جانے پہ مجھے بخار چڑھا. تو الحمدللہ پھر جو کام ہم نے کیے وہ تو ہر ماں اب کر رہی ہے. تو ہمارے لیے مشکل تھا کیونکہ پاکستان سے آ کے یہاں پہ بہت فرق تھا لائف کا. آنٹی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی تربیت وہاں پہ, ایک بات میں یہ بیسکلی میرے دماغ میں یہ بات, سو اف آئی ایم ویری فرینک اینڈ آئی ایم ویری آنیسٹ, obviously you've expressed that mashallah your father is a very learned man, he's a retired judge, alhamdulillah. And first of all I'm just trying to understand his reasoning behind why, obviously family کی connections اور relationships ہوتی ہیں, وہاں پہ انسان کئی بار مجبور ہو جاتا ہے رشتہ یہاں پہ کروانا ہے, لیکن اتنے نازوں سے اپنی بچیوں کو پالنا, ساری ان کی تربیت دینا, پھر کیسے فیصلہ لینا کہ اتنا دور بھجوا دو. یہ جی یہی تربیت بتانے لگی ہوں جی, کہ ذہن میں یہی تھا کہ جو ابو نے اور امی نے کہنا ہے وہ ہمارے لیے انہوں نے اچھا ہی سوچنا ہے اور وہی بہتر ہے. اس وقت ہم خود ڈیسیژن لیں, ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور واقعی ہم یہ دل سے ہی کہتے تھے کہ جو ابو نے یا امی نے سوچا ہے اور جہاں کیا یا دور کا بھی تو یہ بیسٹ ہی ہے. ان کی بات ہی ماننی ہے. تربیت میں شامل تھا کہ بڑوں کی بات ماننی ہے اور انہوں نے ہمارے لیے اچھا ہی سوچنا ہے. اور واقعی وہاں پہ ہم نے تو ڈرائیور ہے گاڑی چلانے کے لیے, کوک ہے کوکنگ کے لیے, صفائی کے لیے. تو جب ابو, میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی, فرسٹ ٹائم مجھے وزٹ کرنے یہاں آئے ابو جی,
تو جب انہوں نے مجھے دیکھا میں سودے لا رہی ہوں, اتنے ہیوی بیگ پکڑے ہیں, وہ کتنا کر رہی ہوں اور سارا کام میں کر رہی ہوں, تو ابو خوش تو ہوئے مجھے دیکھ کر. تو پھر میں نے ایک بات ابو کو کہی تو ابو نا تھوڑا سا ایسے ہوئے, کہتے کہ او واقعی بیٹا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں. میں نے کہا ابو آپ کے پاس وہاں پتہ 7 سرونٹ ہیں, بچوں کو لانے لے جانے کے لیے الگ سے بندہ ہے, ڈرائیور ہے, کار ہے, سودے لانے کے لیے, صفائی کے لیے ایک اور ہے, کوکنگ کے لیے ایک اور ہے, کپڑے واش کرنے اور آجنے کے لیے اور ہے, یہ سارے کام میں کرتی ہوں. جی. تو ابو تھوڑی دیر کے لیے نا چپ ہو گئے کہ جیسے انہوں نے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں نے شاید اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈالا ہے. میں نے کہا نہیں وہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا, لیکن ابو دیکھ لیں, میں تو پراؤڈ ہو کے بتا رہی تھی جی کہ ابو دیکھیں میں سب یہ کام خود ہی کر لیتی ہوں, جو آپ کے وہاں پہ 7 بندے کام کرتے ہیں وہ میں اکیلی یہاں پہ کر لیتی ہوں. تو لیکن وہ ابو پھر ہنس کے کہتے او میرا بیٹا بہادر ہے نا, انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. تو ہم نے بھی کبھی کوئی اس بات پہ نہیں فیل کیا کہ ابو نے ہمیں کیوں بھیجا یا ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. یہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی مبینہ, آپ کا جو یہ کویسچن تھا کہ انہوں نے کیسے کیا, تو یہ پھر اس بات پہ آ گئی کہ پیرنٹس یہی سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے تو وہ دور بھی ہو تو کوئی بات نہیں, اور سیم ٹائم پہ بہن بھائیوں کی محبت اتنی اسٹرانگ تھی. جو ہمارے فادر ان لا تھے وہ بھی میرے ابو کے کزن تھے, تو وہ بات آ گئی. پھر پرانے ٹائم پہ جائیں تو بہن بھائیوں کی محبت اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ محبت کی انتہا یہی ہوگی جب ہم آپس میں رشتے کریں گے, محبت کرنے تو وہ اب تو کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے, وہ تو نہیں ہے. ہمارے ٹائم پہ تھا, تبھی ہم یہاں اتنی دور آ گئی. پر میری امی نے مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہا کہ اوہو مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنی دور میں نے آپ کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. تو پھر ایک بھی نہیں, میں نے 2 بھیج دی. تو پھر میں ہنس کے امی کو کہا امی اب تو ٹو لیٹ ہے. تو لیکن الحمدللہ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بہت خوش الحمدللہ جو انہوں نے فیصلے کیے الحمدللہ. اور پھر یہاں پہ آ کے ہم نے جیسے ایڈجسٹ کیا, وہ اب ہم آفٹر 40 ایئرس آپس میں بہنیں ڈسکس کرتی ہیں کہ ہم نے کیسے وہ چیزیں جو اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کی, کوشش پوری کی. اور میرا خیال میں ہمیں اس لیے اتنا اچھا اور طریقے سے میں بھی کر پائی کہ ہم دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کیا, سمجھا بھی ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کی جو ساری اچھی چیزیں وہ بھی لے کے چلنا, لیکن جو کمی بھی ہے اس کے ساتھ بھی چلنا. آنٹی یہ از مائی اون پرسنل اوپینین, لیکن مجھے وہ لوگ بہت پسند ہیں دیٹ آر ویری سیلف ریفلیکٹیو, کہ وہ اپنے آپ وہ نہیں جیسے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لینا کہ میرے اندر کون سی کمی ہے, میں اسے کیسے چینج کر سکتا ہوں, یا رسپانسبل ہونا کہ لرن کرنا اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا, اچھے سے اچھا کرنا. آپ نے in your innocence you said this to your father, but he stopped, he paused, he thought, and he must have thought, because we all get to that age where we realize کہ امی یا میرے ابو نے کیوں یہ فیصلہ کیا ہوگا, کیا سوچا ہوگا. لیکن جب ہم when we cross certain ages تو ہم خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور obviously اب آپ ایسی عمر میں ہیں کہ آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت تھوڑے سے وقت میں کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن میرے ابو کے دماغ میں کیا باتیں چلی ہوں گی, like almost like flashbacks etc. لیکن when you look at your own, alhamdulillah it comes across, genuinely does, and I'm not saying this, کہ comes across کہ آپ کو بہت اچھی تربیت دی گئی ہے, even though you spent such a large part of your lives away from your parents, لیکن you have then gone on to have your own children, and then you have grandchildren as well. آپ کی اپنی سچویشن تھوڑی سی الگ ہے, ہم نے جیسے میرے خیال سے ریکارڈنگ میں ڈسکس نہیں کی. سو جسٹ ٹو ریمائنڈ دا لسنرز اگین, یو آر لسننگ ٹو کمیونٹی کورٹ یارڈ آن 87.7 FM. شاید یہ ڈسکشن ہمارے اکیلے میں ہوئی کیونکہ وی آر انجوائنگ ایچ ادرز ٹائم سو مچ, وی آر گیٹنگ لاسٹ بٹوین واٹ ڈسکشنز بینگ ریکارڈیڈ اینڈ واٹس ناٹ. لیکن وی ڈسکسڈ آنٹی ہیز 3 boys, and Auntie Rahila has children as well who she had some say in regards to where they would get married, but then she also has children who have taken the decision for themselves to get married. So there's a lot of different things now involved in your lives as well. So aapki tabeet
جو آپ کو ملی, لیکن آپ نے وہ جو آپ نے سیکھا تھا وہ کیسے اپنے بچوں میں امپلیمنٹ کیا؟ میں یہ ایک اور بات کہوں گی کہ میں نے اپنے دل میں ویسے یہ سوچا کہ جو چیز مجھے پسند تھی یا میں کرنا چاہتی تھی اور میں نے نہیں کی, اب میں نے بچوں کو وہ اسپیس دینی ہے. جو مجھے, میں بیڈ وے میں نہیں کہوں گی کہ مجھے نہیں ملی یا میں نہیں کر سکی, جو چیز مجھے اس وقت نہیں اچھی لگی اب میں وہ چیز اپنے بچوں کے ساتھ نہ کروں. تو میں نے اپنے تینوں بیٹوں سے ان سے پوچھ کے ان کی شادی کی. پوچھا ابو نے, ہم سے بھی تھا, لیکن ہم نے کہا کہ ابو آپ جو فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہ ہم اتنے بیکورڈ نہیں تھے اس ٹائم بھی, میرے ابو کافی فرینک تھے ہمارے ساتھ اس بات میں, ہم بڑے اچھے سے ڈسکس کرتے تھے, پوچھتے. باقاعدہ میری مام نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم ایسے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا امی آپ کی جو مرضی, جیسے آپ کریں گے وہ میرے لیے. اور واقعی میں نے دل میں سوچا کہ بہتر ہے, ابو جو کہیں گے وہ بہتر ہی ہوگا میرے لیے, اور وہ بہتر بھی رہا, بالکل اس میں صحیح ہے. لیکن میں نے پھر اپنے بچوں کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ یس اور نو مجھے کہہ سکتے ہیں یا مجھے بتا سکتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھ کے کیا, ادھر ہی آ جاتی, چینج آئی ہماری فیملی میں کہ ہم بچوں سے اب پوچھ کے پھر یس کہتے. وہ پھر یہاں کی بھی بات آ گئی نا, اب تو پاکستان میں بھی ہوتا ہے پوچھ کے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا ہم سوچ اس لیے ڈفرینٹ ہے. ہم بچوں کو کہتے ہیں واقعی وہ اپنی مرضی سے بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مکس کمیونٹی ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ سوچ ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ یہ جو بھی ان کی قسمت میں ہو وہ ان کے ویلیوز کے مطابق ہی ہو, تو وہ بھی چیز آ جاتی ہے. تو باقی ہم سیم ٹائم پہ ایز اے مسلم یہ کہتے ہیں جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہو کے ہی رہتا ہے, تو وہ جو لکھا ہے اس کو تو ہم مٹا نہیں سکتے. تو رشتے بھی کہتے ہیں یہ قسمت سے اللہ پاک. اب when we take this discussion towards Islam, and we are told that you know, for example, your life partner has been, you know, chosen for you and you complete half your deen by getting married. لیکن اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں جب ہمارے اپنے بڑوں کو دیکھوں تو کلچر کی کافی زیادہ انوالومنٹ آ جاتی ہیں. مجھے یاد ہے جب ہمارا بچپنا تھا تو اوبویسلی میری فرینڈشپ سرکلز اور آپ کے بھی اپنے بھی ہوگا کہ وی weren't just exposed to Pakistani Muslims. We had Indian, Sikh, Hindu friends and all different types of Asians that we were exposed to. مجھے یاد ہے اس وقت امی اور ابو بالکل بھی سختی نہیں کرتے تھے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا کاسٹ یہ ہے تو اسی کاسٹ سے ہونا چاہیے. لیکن میری بیسٹ فرینڈ, مجھے یاد ہے میری بیسٹ فرینڈ کی فیملی میں تھا کہ وہ دے کم فرام اے سرٹن ریجن آف پاکستان, تو بس وہی لوگ ہونے چاہیے. میں جب اپنی امی سے ڈسکشن کرتی تھی تو امی بس وہی ایز اے 16-year-old 18-year-old تو امی سے ڈسکشن کرتی تھی لیکن کیوں یہ لوگ کرتے ہیں. امی کہتی ہے ہم ان چیزوں پہ نہیں کرتے, لیکن ریالٹی از کہ جب اتنے بڑے فیصلے لینے ہو زندگی کے تو آپ کا کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو سملیرٹیز ہونی چاہیے کہ آپ کا فاؤنڈیشن ایک جیسا ہو. فار ایگزامپل جو زبان آپ گھر میں بولتے ہیں, جو وے آف لیونگ, طور طریقہ, یور کائنڈ آف لائف اسٹائل. فار ایگزامپل اگر ہم آپ کا ایکسپیرئنس اگر لے لیں کہ اف یو کم فرام اے ویری ویل ٹو ڈو ہاؤس ہولڈ, the challenge for you two as individuals was you had to learn a lot, and some people might have crumbled under that responsibility, but the reason why you didn't crumble was because you had a lot of things instilled within you from your parents. Lekin in reality agar aaj say for example aaj agar koi do بچیوں کو ایک بچی کو بچے کو ہم گٹھا کر دیں, لیکن بالکل بیک گراؤنڈس میں فرق, زبان میں فرق, پرسنالٹی میں فرق, اپ برنگنگ میں فرق, فیملیز میں, تو ان کا بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. بالکل. سو دیر سو مینی تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان وہ انڈیا سے ہے یا افریقہ سے ہے یا کینیا سے ہے یا وہ بنگلہ دیش سے, اس سے مجھے لگتا ہے فرق پڑنا نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے والے سب مسلمان ہیں, لیکن چینج ہو چکی ہے, اب بہت ہو چکی ہے. لیکن سیم ٹائم پہ جو آپ اپ برنگنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ابھی بھی وہاں پہ ہے. وہ اس طرح سے ہے, دیکھیں اب ہم اگر 6 بہن بھائی ہیں یا 9 بہن بھائی ہیں تو ہر بندہ ایک انڈیویجول پرسنالٹی سے ہے, اس کی اپنی کچھ ڈفرینٹ نیچرز ہیں. تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا, وہ اپ برنگنگ ایسی ہونی چاہیے کہ بچی یا بچے کو اب وہ جب شادی کرتے ہیں تو وہ ان میں اتنی چیز سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پارٹنر کو دیکھ کے پازیٹیو چیزیں ان کو ایک دوسرے سے لرن کرنی چاہیے. اب میں نے جو اپنی اگزامپل دوں تو میں نے اس کنٹری میں آ کے پازیٹیو چیزیں
learn की more, कि वो upbringing का part ही होता है कि आप में वो चीज़ develop हो चुकी होती है कि आपने अच्छी चीज़ें सीखनी है. अब हम लोग समझते हैं, अब टीवी पे ड्रामा से ले लो, हम कितना कुछ सीखते हैं उसमें, लेकिन मैं अपने बच्चों को या फ्रेंड्स को, या हम सब, हमारा सर्कल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है फ्रेंड्स का, तो हम उसमें से भी पॉजिटिव चीज़ें ही लर्न करते हैं. तो हम बच्चों को भी कहते हैं आप पॉजिटिव चीज़ें लर्न करें. तो पॉजिटिव चीज़ लर्न करना इज गुड. ये भी सोच लेना कि अब हम क्या देखें या हमें इसमें से क्या नहीं, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी. और सबसे ऑन द टॉप चीज़ क्या है, आप देख भी लेते हैं, आप सुन भी लेते हैं, इम्प्लीमेंट करें जी अपनी लाइफ में. जैसे मैं एडवाइस की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप, हम दो बहनें हैं या फ्रेंड्स हैं, आपस में हम बात कर रही हैं, अब वो मुझे कुछ पूछ रही है कि मैं इसका क्या करूँ, मैंने उसको बताया कि ये बेटर है अगर ऐसे करो, तो वो जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो वो बेटर कैसे होगा. अब वही चीज़ आंटी, जब एज एन एजुकेटर व्हेन वी आर टीचिंग इन स्कूल, अब मैं सिलेबस या करिकुलम के हिसाब से कुछ भी पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स जी से, तो मैं न्यूमरसी पढ़ा रही हूँ, तो मैं बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक अगर बोर्ड के पास ही खड़ी रह के ये सिखाऊं, दिस इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन जब तक मैं उनको वो मौका ना दूं, एप्लीकेशन क्या कि वाकई में इन रियल लाइफ हाउ डू यू यूज दीज, उनको कैसे पता चलेगा. और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, देखें अगर अब दो लोग खड़े हैं, उनके पास भी सेम थिंकिंग है, वो कह रही है ये चीज़ अच्छी है, दूसरा बंदा भी कह रहा है ये मैनर्स हैं कि वो इस चीज़ पे बात नहीं कर रहा. कहते हैं ना इस्लाम में भी चीज़ों का पर्दा रखना चाहिए, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मैनर्स में आती है. सम टाइम जो एक बंदा तो मैनर्स में है, वो उसको चीज़ नहीं गिनवा रहा कि वो शर्मिंदा ना हो, और दूसरा बंदा उसका फ़ायदा उठा रहा है. तो इस चीज़ का भी, इसका चीज़ का कैसे इसको हल किया जाए. बहुत सारे लोग हैं इस ट्रबल में कि वो खुद तो बेचारे इतने अच्छे भी हैं, मैनर्स में भी हैं, उनकी अपब्रिंगिंग भी टॉप क्लास है, लेकिन वो साथ वाला जो पर्सन है उसकी उस मैनर्स को समझ रहा है कि वो बोलता नहीं या वो बात ही नहीं कर रहा, वो समझ ही नहीं रहा, तो वो फिर वो चीज़ भी ख़राब कर रही है कुछ कम्युनिटी में. ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि अपब्रिंगिंग का सेम होना, अच्छी चीज़ को ही अच्छा समझना, वही मैं बात फिर कर रही हूँ कि इस्लाम में जो चीज़ें बताई जा चुकी हैं उसका तो कोई तोड़ नहीं है ना, वो तो एक अटल चीज़ है कि हाँ ये चीज़ ये ऐसे करनी है. जैसे माँ की रिस्पेक्ट लिखी गई है, बता दी गई है, तो वो रिस्पेक्ट माँ की करनी ही है ना. अब उसमें तो कोई सेकंड नहीं है थिंकिंग. तो इसी तरह जो चीज़ें बता दी गई हैं उन पे अमल करना भी ज़रूरी है, और अगले बंदे को उसको रियलाइज़ करना, एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि ये बात सही है. लेकिन अगर अगले बंदे को सही बात का पता ही नहीं है तो वो बेचारा सही वाला पर्सन क्या करेगा. No, absolutely. You have been listening to Community Courtyard with myself, Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Nahid. It is on 87.7 FM. We will hopefully carry on the conversation in our last segment of today. And I hope you have been enjoying the discussion with Auntie Rahila and Auntie Nahid. You're listening to Community Courtyard on 87.7 FM with myself, Mubina Khan, Auntie Rahila and Auntie Nahid. Auntie Rahila touched on a beautiful point there, that when you don't give yourself and your children and those other individuals around you the opportunity to actually apply what you are learning, then all the teaching goes to waste. Auntie, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. You were the eldest. Now they weren't your children, but your siblings almost become your children, from my experience of when I saw my own mother and the way that she behaved with her siblings. How do you teach your younger generations around you about openness, about kindness, sharing, about tarbiyat? How do you teach them about all of these things? एक बात मैं वो करना ही चाह रही थी, जैसे कि पहले टाइम था कि चीखना, शाउट करना या लाउड होना था बच्चे को समझाने के लिए, बस ओनली यही वे था बच्चे को समझ. लेकिन एक दूसरी उसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि एक तो बच्चा गिरा है, उसको चोट लगी है, माँ या बाप जो पास है उसने आते ही पहले तो एक थप्पड़ जुड़ना, बजाय इसके कि उसको देखे चोट कहाँ लगी है या खून बह रहा है तो उसको ठीक करें, या फिर उसको पहले एक थप्पड़ और उसके बाद कि तू
تو کیتا کیوں, جی جی, تو ادھر گیا کیوں کہ تینوں سٹ لگی. تو یہ چیز کہ پہلے اس کو سارٹ آؤٹ اس چیز کو یا اس چوٹ کو تو پہلے ٹھیک کرو بچے کی. وہ رو رہا ہے اور اس کو اوپر سے آپ اس بات پہ کہتے جا رہے ہو کہ تو کیوں کیتا ہے, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا. یہ کوشچننگ نہیں ہونی چاہیے. پہلے اس چیز کو سالو کرو. جو بچے کو اگر زیادہ چوٹ لگی ہے یا کہاں لگی ہے پہلے یہ پوچھے. تو ہم لوگ ہم ہی ہے نا اس جنریشن میں, اب آنٹی آپ کی بات یہ دیکھا وہی کیا. ہم بچپن میں ہماری اسٹریٹ میں وہاں پہ ان دا ویسٹ اینڈ آف گلاسگو وی ور سو لکی, کیونکہ وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے ہر کونے سے فیملیز آئے ہوئے تھے. اینڈ ہمارے جو بیسکلی ماحول بن گیا تھا ساروں کے بچے گٹھے کھیلنا اور یہ وہ, لیکن ایک انکل تھے وہاں پہ جو بالکل ایسے ہی تھے. ان کا تھا فار ایگزامپل اگر ایک بچے کو لگ جائے غلطی سے, انہوں نے لائن میں کھڑا کروا کے, ہمیں پتا تھا سب کی باری بشک جو بھی بڑا تھا یا چھوٹا ہے یا نہیں, نہ پوچھنا کسی سے کہ ہوا کیا, ایک ایک کر کے پورے. پھر اور ہم اب ویئر آل اولڈر, ویئر آل پروفیشنلز, اور ہم اکثر انہی انکل کو یاد کرتے ہیں کہ انکل نے ٹھیکہ لگایا ہوا تھا پورے محلے کا اور بغیر پوچھے دیکھے. اور پھر غلطی جس نے کی. آنٹی سب سے بڑا جو میں اب سوچتی ہوں, ہمارے ماں باپ جو پورے سارے جو اسی اسٹریٹ میں کسی نے نہیں سوال پوچھنا اس انکل سے کہ ویسے مارا کیوں تھا ہمارے بچے کو. انہوں نے کہنا تھا نہیں ٹھیک ہی کیا ہوگا, بڑے ہوگا. یہی بات میں جو اب کر رہی تھی وہ اسی بات سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. ہم کرتے تھے ایسا ہی کہ بچے کو بیچارے کو ایک تو چوٹ سے درد آلریڈی ہو رہا ہے, اوپر سے تھپڑ زور سے مار کے کہ تم نے ایسے کوئی کام خراب کر دیا بچے نے, وہ بھی تھپڑ مار کے تم نے ایسے کیوں. یہ نہیں کہ اس کو چوٹ کو تو پہلے ٹھیک کرو, نہیں اس کو بس اور درد میں اس کو مبتلا کر دینا بجائے اس کے کہ اس کو ریلیف دیتے یا اس کو ٹھیک کرتے. اچھا شاید آنٹی رحیلہ اس پہ ذرا زیادہ آنیسٹ جواب دے سکتی ہیں. کس بات پہ؟ کہ ہم اکثر کہتے نا کہ بڑوں نے اسی طرح کیا تھا, پہلے مارنا پھر بعد میں پوچھنا. جی جی. اب آنٹی ناہید سب سے بڑی تھی جی, we've gathered a wonderful personality. لیکن did you ever experience that in your life کہ کوئی غلطی ہوگی بھائی بہنوں میں سے اور پہلے سختی کر دینا اور پھر بعد میں پوچھنا سوری میری غلطی تھی, پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہوا کیا تھا. کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا تھا؟ نہیں, مجھے اب میں سچی بات بتاؤں, اگر پاکستان کے ہم اپبرنگنگ ہماری ہے تو ہماری تو جو چھوٹے ہوتے تھے وہ تو بالکل بیچارے ہی ہوتے تھے. اور اگر آپ مجھے کہیں تو میری پاکستان کی اگر میں لائف اب بات کروں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے, لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ شاید یہ ہمارے پیرنٹس کی تھوڑا بہت ہمیں سمجھانا یا سکھانے کے لیے شاید وہی ایک طریقہ تھا. لیکن میں ایز اے چھوٹا ہونے کے ناطے کہوں تو ہم نے تو بڑی مشکل لائف گزاری کیونکہ ہر چیز پہلے بڑے کو ملتی تھی. اب جو لسنرز دیکھ نہیں سکتے, میں جب آنٹی رحیلہ نے یہ بات کی میں نے سیدھی ڈائریکٹ آنٹی نہید کی آنکھوں میں دیکھا. تو یہ میں کہہ رہی جو چیز آتی تھی وہ پہلے بڑے کو ملتی تھی. جو فرسٹ بیسٹ چیز ہوتی تھی وہ بڑے کی ہوتی تھی. سب سے پہلے بڑے سے پوچھا جاتا تھا, کہیں جانا ہے تو بڑے نے ہی جانا. لیکن آپ اپنی تربیت واپس بار بار تربیت پہ آ جاتی ہے جی کہ جو تربیت آپ کو دی گئی تھی یو نیور کویسچنڈ بیکاز you just accepted it. اسپیشلی اگر پیرنٹس نے کہا ہے تو پھر تو لوگ کا چانس ہی نہیں ہے نا, بس جو انہوں نے کہا. تھوڑا سا پھر جب میں اس کنٹری میں آئی ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا پکچر کلیئر ہونی شروع ہو گئی کہ ہم سب کے رائٹس تو سب کے ہیں. اب بڑا چھوٹا بھی سم ٹائم ہوتا ہے, لیکن وہی میرے ابو کی بھی مجھے بڑی پیاری بات یاد آتی ہے. تو ابو کہتے تھے بیٹا بڑا ہونا صرف یہی نہیں کہ آپ غصہ ہی کرو یا ہر چیز, وہ بڑے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹوں کے ساتھ شفقت. شفقت کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا, کیئر کرنا. اگر بڑے چھوٹوں سے محبت کریں اور چھوٹے بڑوں کی رسپیکٹ کریں تو یہ اچھا کمبینیشن ہوتا ہے بڑے اور چھوٹے کا. لیکن جو پاکستان میں جو موسٹ ہوتا ہے نا, وہ بڑے زیادہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور پھر اس کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ وہ پھر چھوٹوں کی بیچاروں کی شامت آئی رہتی ہے ہر وقت کہ میں مطلب تم یہ کرو تم وہ کرو, یہ نہیں لینا وہ نہیں. تو ایسے مسئلہ تو میں اپنے بچوں میں نے سب سے پہلے تو یہ چیز سب سے زیادہ مجھے جو چیز میں نے کوشش کی کہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور محبت ضرور رکھیں اور کیئر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اور
پہلے تو میں نے بہت اس چیز کو اسٹرانگلی خود فیل کیا کیونکہ میں پاکستان کے ایکسپیرینس سے جو بڑے تھے وہ تھوڑا سا بچوں چھوٹوں کے ساتھ سختی ہوتی تھی جی. تو اس کنٹری میں آ کے میں نے تھوڑا سا یہ بڑا چھوٹے والا لیول تھوڑا سا میں نے کم کیا کہ آپ لوگ ایکول ہو. جب آپ 20 سے اوپر ہو جاتے ہو نا دین یوز آر آل ایکول. جیسے میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ جیسے اب ہم نیو ممس کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں سب ایکول ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں پیرنٹس سب ایکول ہیں. جب وہ گرانیز بن جاتی ہیں پھر ان کا گریڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب بچے سب بچے ہوتے ہیں, جب اوور 20 ایڈلٹ پراپر ہو جاتے ہیں پھر وہ سب ایکول ہو جانے چاہیے کیونکہ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ, یہ میرا بلیو ہے. تو اس کنٹری میں مجھے یہ زیادہ میں کوشش کرتی ہوں کہ رسپیکٹ میں رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار میں رہیں. یہ چھوٹے بڑے کے کانسیپٹ کے ساتھ جو اب شاید اس کو اچھے طریقے سے لیں تو بہت خوبصورت ہے کہ بڑے چھوٹوں سے محبت کریں اور چھوٹے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. لیکن یہاں پہ یہ جس طرح کی لائف ہے نا تو یہ انڈیپینڈنٹ بہت لائف ہے. تو میں یہ کہتی ہوں یہاں پہ اسٹیٹ یہ ہے کہ گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ. لیکن جو رشتے ہیں وہ ماں باپ چچا چچی ماما ماموں ان کا کوئی ہم نہیں کر سکتے ایکویلٹی میں. ان کے رشتے ٹاپ ہیں, باقی ایکول کزنز میں آ جائیں, بہن بھائیوں میں آ جائیں تو وہ ایک لیول پہ آ جاتے ہیں. Absolutely. Auntie Rahila touched on a point where we were discussing the role of a female. And Auntie, maybe you want to extend on this کہ عورت کی کیا رسپانسبلٹی اور کیا جی بالکل میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. دیکھو بیٹا, ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں, پھر وہ ایک بہن بھی ہوتی ہے, آگے جا کے اس نے ایک بیوی بھی بننا ہوتا ہے, پھر وہ ماں بھی بنتی ہے. تو اس لحاظ سے ہر ایک عورت میں بھی اور مرد میں یہ سب رشتے ہوتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا ماں جو ہے نا وہ ایک تربیت کی فرسٹ جو ہے وہ جگہ ماں کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ماں جب بیٹی ہوتی ہے وہ بھائی کو بہت ساری چیزیں ایز اے اس کو ایسی بات ہوتی ہے بہن بھائی میں کہ وہ اس کو شیپ کر دیتی ہے ایز اے بردر. چھوٹی چھوٹی چیزیں کہہ کے, چھوٹے چھوٹے جیسے کام ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتی وہ بھائی کو کہے گی, وہ چھوٹا سا جو کام نہیں کر سکتی وہ باپ کو کہے گی. تو وہ باپ اور بھائی پھر وہ آگے جا کے وہ چیزیں ان کی لائف میں بہت اچھا کردار پیش کر سکتی ہیں. ایسی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی اپنے ہسبینڈ کو ایز اے ہسبینڈ شیپ کرتی ہے کہ وہ بھی ایسی کہ جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے, جو وہ نہیں کر سکتی وہ ہسبینڈ کو بتاتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے پھر بچے دنیا میں آتے ہیں تو ایسے وہ بھی چیزیں پھر چھوٹی چھوٹی جو وہ کر سکتی ہے وہ ایز اے ماں کرتی ہے, جو نہیں کر سکتی پھر وہ باپ کو ایز اے فادر بھی وہی شیپ کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں ایک فیمیل کا, ایک عورت کا بہت بڑا کردار ہے ایک مرد کو ایک اچھا انسان بنانے میں, ہیومن بینگ بنانے میں, فادر بنانے میں, بھائی بنانے میں, کیونکہ وہ سارے رشتوں کو جتنا ایک عورت سمجھتی ہے مے بی اللہ پاک نے یہ چیز ایکسٹرا ایک لیڈی ایک عورت کو ہی دی ہے جو وہ بڑے اچھے طریقے سے بیلنس بھی. آپ دیکھیں اگر ہم پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں ہماری دادیاں نانیاں وہی خاندان کو پورا ہولڈ کرتی تھی وہ, اور پھر اتنی خوبصورتی ہوتی تھی ان رشتوں میں, وہ جیسے بتاتی تھی پھر مرد حضرات بھی اس چیز کو نوٹس کر کے ویسے ہی کرتے تھے. آج کل تو تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جو ہسبینڈ حضرات ہیں یا بھائی لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ جتنی مرضی ڈگریز لے لیں, آپ جتنا مرضی پڑھ جائیں, جو تربیت ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں اتنی ساری چیزیں کور ہوتی ہیں جو ایک ماں بہن بیٹی کر سکتی ہے. اس سے آپ کے خاندان خوشحال اور بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ چیز جو نیکسٹ جنریشن کے لیے اتنی امپورٹنٹ اور فائدہ مند ہوگی کہ جو مشکلات اور چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں شاید وہ اگلی جنریشن کو نہ کرنی پڑے. نو ایبسلیٹلی آئی ایگری وتھ یو آنٹی. میں نے میرے خیال سے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ مائی اون گرینڈ مدر وڈ سے اف یو وانٹ ٹو نو اے فیملی learn about the women in that family and you will know everything. آنٹی آپ سے میں پوچھنے والی تھی یہ بات کہ عورتوں پہ کیوں اتنی زیادہ ذمہ داری, عورتوں پہ کیوں اتنی زیادہ رسپانسبلٹی اسی چیز کی تربیت پہ, یا مردوں پہ بھی وہ ہی ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بیٹا, یہ اس لیے عورت پہ ہے کہ وہ زیادہ ٹائم بچے کے ساتھ گزارتی ہے, کیونکہ مردوں کو تو باہر یہ تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں. پہلی درسگاہ جس کو پہلا اسکول کہتے ہیں وہ ماں کی گود ہے نا بچے کی, تو اس لیے رسپانسبلٹی ماں کو ہی آتی ہے, کیونکہ باپ تو سارا دن ہوتا ہی نہیں تھا گھر میں یا بتانے والا, تو وہ بچہ بھی ماں کی گود میں ہی ماں کو ہی پہلا وہ زیادہ ٹائم دیتا ہے, دیکھتا ہے ماں کو, ماں جو کر رہی ہے, جو بتا رہی ہے, جو سکھا رہی ہے, جو ٹیچ کر رہی ہے, وہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہے, پہلا اسکول ماں
کا مطلب ہی ماں پیدا کرتی ہے بچے کو. آپ دیکھیں کہتے ہیں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. تو واقعی ناہید کی بات بالکل صحیح ہے. جو بچہ زیادہ وقت تو ماں کے ساتھ ہی گزار رہا ہے, ماں بچے کو دنیا میں لا رہی ہے, اس کو اس کے ساتھ ہی وہ ٹائم سارا دے رہی ہے اس کو. تو پھر پہلی جو چیز اس بچے نے آنکھ کھولنے کے بعد دیکھنی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی, اس کی وجہ سے ہی اس نے دیکھنی ہے, اس کے ساتھ ہی دیکھنی ہے. وہ تو پھر جب وہ 3, 4, 5 ایئرس کا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ذرا خود اپنے دیکھتا ہے. پہلے تو وہ گود میں بیٹھا ماں کو ہی واچ کر رہا ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا بتا رہی ہے, کیا دے رہی ہے, کیا کر رہی ہے, سب کچھ وہ اپنی ماں کو, تو اس نے سب کچھ پھر ماں سے ہی سیکھا نا. اور باپ کے ساتھ تو بعد میں آہستہ آہستہ جب وہ بات کرنا سیکھتا ہے یا اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھتا ہے, پھر وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیسے سب لوگ کر رہے ہیں. ڈفرینٹ لوگ اس کے سامنے بعد میں آتے ہیں. تو اس لیے, اور دوسرا ہے عورت میں نا پیشنس بہت ہے, صبر بہت ہے جی, اور وہ ان چیزوں کو کیری کر سکتی ہے اور کرتی ہے. حالانکہ کہنے کو عورت نازک ہے, مرد زیادہ مضبوط ہے, لیکن ایموشنلی اور ورک وائز میں سمجھتی ہوں کہ عورت پہ ذمہ داری بھی زیادہ ڈال دی گئی ہے اور برداشت بھی عورت میں ہی زیادہ ہے. بس یہ میں یہ کہوں گی, اللہ پاک جب عورت کو ایک بنا کے بھیجتا ہے تو اللہ پاک نے اس میں ایکسٹرا چیز, جو جنت ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تو یہ بہت بڑی لائن ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ عورت کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھ لو کہ باپ کو اگر ساری رات جاگنا پڑے تو دوسرے دن وہ کام پہ نہیں جائے گا, نہیں جائے گا, وہ کہ میں تھک گیا. ماں رات بھی جاگے گی, صبح کام پہ بھی جائے گی اور آ کے کھانا بھی بنا کے دے دے گی. اس نے نیند 1 منٹ بھی نہیں کی, لیکن اس میں اس کا مطلب ہے اتنی پاور ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے, اور کچھ وہ خود بھی ڈال لیتی ہے محبت میں, اپنی اولاد کی محبت میں, کبھی بہن بھائیوں کی محبت میں, کبھی پیرنٹس کی محبت میں. تو یہ رسپانسبلٹی بڑے اچھے طریقے سے عورت لیتی ہے میرا خیال ہے, اس لیے ایسا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اس کے ساتھ, تو وہ ایسا کر لیتے ہیں. لیکن مرد میں اتنی ہمت, دیکھیں ایک ماں سنگل مدر ہو نا, تو وہ بچوں کو پال بھی لیتی ہے, دنیا کا مقابلہ بھی کرتی ہے, اور سب کچھ بچوں کے لیے کر جاتی ہے. جب مرد اکیلا رہ جاتا ہے وہ نہیں سروائیو, مشکل, بالکل صحیح ہے, بہت کم ہوتا ہے, یا اولاد بگڑ جاتی ہے یا وہ سسٹم, وہ سلسلہ نہیں چل سکتا. ماں جو ہے وہ ماں اور باپ بن کے بچوں کو پال لیتی ہے, لیکن باپ ماں بن کے نہیں پال سکتا. یہ بھی مجھے لگتا ہے عورت کو آج اتنی سمجھ آ چکی ہے, اور اللہ پاک نے اتنی عورتوں میں بھی اتنی ہمت اور وہ جرت بھی کہہ لیں کہ اللہ پاک نے ہی ڈالی ہے کہ وہ ایک عورت 10 بچے بھی سنبھال لیتی ہے, لیکن مرد جو ہے وہ 2 بچے بھی نہیں سنبھال سکتا. یہ میرے خیال سے جو تھوڑا سا شفٹ آیا ہے ہماری سوسائٹی کی سوچ میں. پہلے مجھے یاد ہے لائک ایون لوکنگ ایٹ جو ہماری ڈراما سیریلز اینڈ جو سب کانٹیننٹ سے نکلتی تھی پرانی فلمیں, وہاں پہ جو مرد اپنی ماؤں کو یا اپنی بہنوں کو کتنا زیادہ عزت اور رسپیکٹ لیکن یا امپورٹنس, لیکن جو ان کی گھر میں وائف لائی گی, کسی اور کی بیٹی, کسی اور کی بہن, ان کے لیے وہ چیز شاید وہ رسپیکٹ نہیں تھی. لیکن اب دا ڈفرینس بٹوین دیٹ جنریشن اینڈ ناؤ کہ اب وہ چیز دیکھی جاتی ہے. یو ڈونٹ ریلی ڈیفرینشیٹ کہ اٹ ڈزنٹ میٹر اف اٹس somebody else's daughter or you know sister. اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, they respect everyone equally, everyone is bringing something to the table. جی, اور مجھے لگتا ہے ایوری مدر ان لا بھی اس چیز کو اب انڈرسٹینڈ کرتی ہیں, اور وہ بچوں کو بتاتی بھی ہیں ہماری کمیونٹی میں بھی کہ جیسے ہم لوگوں کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں, ایسے ہی ایک بندے کو بھی اپنے بہن بھائی پیارے ہیں, تو وائف کے بھی بہن بھائی اتنے ہی اس کو پیارے ہیں جتنے آپ کو اپنے بہن بھائی پیارے ہیں. ایک اور چیز بھی میں نے نوٹس کی ہے, شاید مے بی یو کین ٹیل می اف آئی ایم رانگ, آنٹی رحیلا اینڈ آنٹی نہید, کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی تھوڑی سی ساس بھی سختی کر دیتی تھی اپنے بہو کے ساتھ تو آگے پیچھے کوئی نہیں بولتا تھا, فیور میں نہیں بولتا تھا کہ تھوڑی سی کم سختی کر لو, یا ایسے بولنے کی ضرورت نہیں, یا کیا پتہ بیچاری یا کوئی بات نہیں ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت لوگ بولتے نہیں تھے کسی اور کی. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اب وی ہیڈ اے ڈسکشن ان این ارلیئر شو کہ اب لگتا ہے کہ شاید ہماری جنریشن باؤنڈری زیادہ رکھتی ہے, لیکن وی اسٹل ہیو دا کہ ہم بول سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز اچھی نہ چل رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں آئی ایم سوری, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح بات کرنے کا
مجھے نہیں لگتا بنتا ہے آپ کا. یہ میں بہت اچھی آپ نے یہ بھی پھر پوائنٹ ریز کر دیا یہ کہ جو یہ وہی میں جو بات آپ کو پہلے کر رہی تھی کہ ہماری اپنی فیملیز میں سب سے پہلے اپنوں کو ہی ہم انکریج کیوں نہیں کرتے. اگر ہماری بہو اچھی ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہماری بہو بہت اچھی ہے. اگر ہمارا داماد اچھا ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا داماد بہت اچھا ہے. تو ایسے ساس کا بھی ہے اگر اچھی ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ, اور بہو بھی کیوں نہیں کہتی کہ میری ساس بہت اچھی ہے. یہ چیزوں کی کمی کی وجہ سے وہ چیزیں پرانے زمانے میں تھیں, کیونکہ پرانے زمانے میں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی تھی. وہ جتنا بھی بہو کر لیتی تھی ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے تو پھر بھی 2 بہن بھائی ہیں, زیادہ سے زیادہ کسی کی 2 نندیاں یا 1 دیور ہے. پرانے زمانے میں تو 6 نندے اور 10 بھائی بھی ہوتے تھے, تو وہ بیچاری جتنا بھی کرتی تھی اس کو کم ہی سمجھا جاتا تھا. میری اپنی ڈسکشن ایک بار ہوئی آنٹی رحیلہ, میں اس وقت I think I was maybe in my early 20s and I had this discussion with my mom کہ آپ کو کیوں ہماری نانی نے یا نانا نے کیوں ہمیشہ یہ سمجھایا تھا پتر جس گھر میں تم جا رہے ہو اس گھر کی بیٹی ہو, اس گھر کی عزت, اس گھر کی یہ وہ, تم نے سب کچھ سہنا ہے اور آپ نے سہنا ہے. لیکن جب انہیں مدر ان لاز کو دیکھو تو وہ ہمیشہ پرائیورٹی پہلے اپنے بچیوں کو یا اپنے بیٹوں کو ان کو دیتی تھیں. تو ڈسکشن امی سے یہ چلی تھی کہ وائی از دیر اے ڈفرینس ان دا وے آف تھنکنگ. تو امی نے کہا کہ لک بیسکلی ہمارے ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ ہمیں بیسٹ طریقے سے سمجھانا کہ جس گھر میں تم جا رہے ہو کہ کیسے you can deal with everything so that your life is made so much easier. So they will tell you and they will teach you everything that you need to equip yourself so that you can manage in that household. لیکن اس کے علاوہ بھی they want to make your life easier. امی کہتی ہیں ہم میں سے کوئی پاگل نہیں تھا, ہمیں پتہ تھا, وہ 7 بہنیں تھیں, ہمیں پتہ تھا کہ بے شک وہ کہیں کہ آپ بیٹی بن کے جا رہے ہو اس گھر میں, لیکن ان لوگوں نے بیٹی کی طرح اس طریقے سے نہیں, بے شک جتنے بھی اچھے ہو جائیں لوگ, they are not going to, because you are not their physical biological child. This is the main thing. Yeah, you are not, but the thing is your parents equip you with all of that information کہ پہلے 2-4 سال جب تک آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آنا چاہے کہ آپ اپنے آپ کو کنسول کر لو, کوئی فار ایگزامپل کوئی چھوٹی بات ہو جائے یا بڑی بات, لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی یا آ جانی چاہیے کہ there is a reason why you were born into this household, there is a reason why you are our children, but there is you cannot have the same expectations. جیسے آپ نے کہا بھی آنٹی رحیلہ, میرا خیال ہے اس وقت بس یہ تربیت میں شامل تھا کہ تم نے سہنا ہے, بس تم نے حالات کو بس سہ کر ہی سدھارنا ہے, آپ نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کرنے. وہ ایک ہی راستہ میرا خیال ان کے پاس تھا کہ یہی کہ بس تم چپ کر کے سہ لو یا جو وہ کہتے ہیں کر لو, کیونکہ اگر تم کہو گی تو وہ نہیں مانیں گے تو لڑائی بڑھے گی, لڑائی ختم نہیں ہوگی, تو بہتر ہے کہ تم چپ کر کے. سو آنٹی اس بات پہ ہم نے تربیت پہ بات شروع کی تو آنٹی رحیلہ کی بات لی, جو آنٹی نے کہا کہ the responsibility of a woman, a female, as a daughter, as a mother, as a wife, a sibling, as a wife. I mean, the list could go on. So now we move on to when we are thinking about the responsibility or the tarbiyat of a man, we have had on air and off air a lot of discussion in regards to your father. Yes. Yeah. So we've talked about him as a father. I'm sure you both have sat separately and by yourselves as well. Akele mein bhi kai baar socha hoga what type of brother he was, what type of son he was, what type of husband he was. Did he perform all the roles equally? Was there a balance? When you look at your own brothers, you mentioned you both have 4 brothers, mashallah. May Allah give them a long life, inshallah. Ameen. But you mentioned how you have 4 brothers. What has been their responsibility as a father, brother, all the relationships? Now the both of you, alhamdulillah, Auntie Naheed, you have 3 sons and you also have 2 sons, mashallah. One daughter. Now you look, so you're not just looking at your own father, your own husband, your own brothers, your own sons. When you're looking at the tarbiyat, can you first of all start off by telling me ki, what is going well, what didn't go so well with the tarbiyat, and how did you notice that? Did you ever have the courage to speak up to any of them and point out that یہ like عورتوں کو لوگ ایک دم بول دیتے نا کہ یہ ٹھیک نہیں, یہ وہ نہیں, لیکن did you ever have the courage to speak up to any of them when we were looking at that relation, all those relationships, and say شاید ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا?
So we'll start with you, Auntie Naheed. ہاں جی بالکل. اب جیسا کہ ہم نے اب تربیت ہمارے میں یہی تھی کہ آپ نے وہاں پہ گزارا کرنا ہے, وہیں پہ رہنا ہے, اور اپنے آپ کو اچھا رکھنا ہے, ان کو دیکھ کر آپ نے برا نہیں کرنا. دوسرا ایز اے آپ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ ایز اے فادر میرے ابو ایک بہت خوبصورت انسان, میں یہ ورڈ ان کے لیے کہوں گی کہ ایز اے بردر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے سن, ایز اے ہیومن بینگ. میرے ابو بہت جلد یتیم ہو گئے تھے, بہت چھوٹے تھے, اور انہوں نے میری ایک ہی پھپھو اور ایک ہی چاچو تھے جی. تو ظاہر ہے میری دادی اماں تھی, تو انہوں نے ہی پرورش کی ایک طرح سے ایز اے باپ, اپنے بھائی کی, بہن کی, ان کی شادیاں کی, انہیں رکھا, دادی اماں کو رکھا. تو ہم نے بھی وہی دیکھا, میرے بھائیوں نے بھی. بٹ الحمدللہ ابو پہ ایسا ٹائم نہیں آیا, اب تک ماشاء اللہ ویل آف ہیں, وہ انہیں ایسی ضرورت نہیں پڑی فائنینشلی بھی یا کسی بھی قسم کی. لیکن اپنے بہن بھائیوں کے لیے ابو نے سب کچھ کیا. اس کے بعد ایز اے بردر اس وقت کیا, اور ایز اے سن بھی اپنی مام کے ساتھ کیا. ساری رسپانسبلٹیز سنبھالی, خود ایجوکیشن بھی خود ہی کی, کوئی بڑا تو تھا ہی نہیں سر پہ, خود ہی کی. اس کے بعد میرے بھائی آ گئے, تو ان کو بھی ایز اے فادر بھی ابو نے پوری اپنی رسپانسبلٹی, سب بچوں کو پڑھایا, ان کو سب تربیت سکھائی, کیسے وائفس کے ساتھ رہنا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے, کیسے رسپیکٹ کرنی ہے, کون سی بات کہاں کرنی ہے, بہت اچھے سے. اس کے بعد پھر ایز اے سسر بہت اچھے. میری سب بھابھیوں کا میرے ابو کے ساتھ بہت ہی اچھا ریلیشن ہے, اپنے دامادوں کے ساتھ ابو فرینڈ سارے. تو اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھوں تو ابو تو میں کہوں گی آل ان ون ابو کا. تو اور ہم نے پھر جو ان کو دیکھا ویسا ہی کرنے کی بھی کوشش کی, اور آگے اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ابو بتاتے تھے کہ آپ کو ایک مرد کو, بیٹوں کو جو بتاتے تھے کہ اپنی وائف کا وہ رسپانسبل ہے, اس کا روٹی کپڑا اور مکان مرد کی ذمہ داری ہے جی, وہ کرے گا, اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. اور ایسا ہوا اور کیا بھی. ہمارے گھر میں بیٹیوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے, اور عورت کی. ہم کئی بار اس چیز کو مذاق میں بھی کہہ دیتے, کیونکہ کئی بار جب سچائی بولنی ہو تو وہ بھی مذاق میں ڈال دیتے. لیکن یہ بھی بات, فار ایگزامپل اگر کوئی ہماری سوسائٹی میں کوئی لڑکا ہو جو اپنی پسند کی کوئی لڑکی چن کے ہے, تو یو کائنڈ آف آلموسٹ تھرو, شکر ہے, کیونکہ اگر کوئی بات ہوئی تو اٹس یور رسپانسبلٹی, یور ذمہ داری. نہیں, یہ تو آج کل ایوری ویئر چل رہا ہے کہ اگر آپ نے خود چوز کیا تو آپ رسپانسبل ہو, پیرنٹس نہیں ہے, بیکاز اٹس یور چوائس. تو پہلے تو یہی تو بات تھی کہ پہلے پیرنٹس اگر اپنی چوائس کی لاتے تھے تو وہی سفر کرتے تھے. لڑکا تو سفر اس نے کیا کرنا, پیرنٹس سے زیادہ سفر کہ وہ اپنی بھائی کی یا بہن کی یا رشتوں میں کر لیتے تھے, تو بیکاز وہ لے کر آتے تھے, تو وہ پھر آپ دیکھیں کتنے پرابلمس بھی تو کریٹ ہوتے تھے نا اس وجہ سے. تو آج کل پیرنٹس اس ٹائپ میں تو فری ہو گئے ہیں. آپ دونوں سے ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں کہ your father sounds like an amazing man. I would honestly love to sit with him and talk to him and have a cup of tea, chai. Like when you have a father, like my mum, the way that she would talk about her father, my grandfather was also a very amazing man. But when you have a man who you hold on such a high pedestal, yes, because he's such an amazing man, just naturally very amazing, is it very hard to see other people, other survive men here? Yeah, survive here and see other men performing to the same way that your own father did. And also, when I was saying before, I said to Auntie Rahila, did we ever, between the both of yourself, not even both of yourself, like even using the examples of people generally in the community, do we as women then speak up and say to other people, other men, کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ تربیت میں آنی چاہیے یا ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, ہم نے اپنی کمیونٹی میں جو ہمارا ٹائم تھا, میں یہی بات کری, جو ہمارا فرینڈس کا بھی سرکل تھا, تو وہی ہم بات کر رہے ہیں, جو فادرس کا اتنا رول نہیں رہا. جی, یہ اس بات سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہیں کہ واقعی ان کو دیا نہیں گیا ٹائم, یا واقعی ان کے پاس تھا نہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میرے ہسبینڈ نے الحمدللہ ٹائم بھی دیا,
الحمدللہ اگر میں ایز اے فادر کہتی ہوں تو میں اپنے فادر کو نمبر 1 پہ رکھتی ہوں ایز اے فادر. تو اگر میں دیکھوں تو میرے بچوں کے بھی فادر الحمدللہ نمبر 1 پہ ہیں, جو میں یہاں پہ جو دیکھتی ہوں جتنا بھی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جیسے ایک انوالومنٹ ہونی چاہیے, جو ٹائم بچوں کو اسپیشلی بوائز کو, ہم بات کرتے ہیں پھر جیسے مدر فگر کی, کہ مدر اپنی بیٹی کو, جیسے آپ بات کر رہے تھے رشتہ دیکھنے کے لیے تو پہلے وہ ماں کو دیکھتے ہیں. تو یہ صحیح بالکل بات ہے. جیسے میں سمجھتی ہوں بیٹی کی اپ برنگنگ میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, تو ایسے بیٹے کی اپ برنگنگ میں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہونا چاہیے. لیکن کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ لیکنگ ہوئی, کیونکہ وہ ان کے کام کا کہہ لیں یا کچھ فرینکنیس کا بھی کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں باپ بیٹے آپس میں نے جو دیکھا ہے, ہمارے گھر میں نہیں, الحمدللہ ہمارے گھر کا ماحول بہت ڈفرینٹ تھا. میرے ابو اپنے ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی ایک فرینڈلی ماحول بھی تھا, ایک رسپیکٹ بھی تھی, ڈسٹینس بھی تھا, ہر چیز بیلنس میں تھی. تو لیکن یہاں پہ جب میں آئی تو میں نے بہت ساری فیملیز کو دیکھا باپ بیٹوں کا اتنا ریلیشن نہیں تھا گڈ. جی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو محبت نہیں تھی, وہ اتنا کمفرٹیبل لیول نہیں تھا. اس کو میں ایسے ایکسپلین کروں تو ہم لوگ تو آئے تھے بہن بھائی جیسے کٹھے بیٹھے ہیں, ایک بیڈ میں بھی بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کٹھے کھا رہے. اور پھر ایک اور بھی ایڈوانٹیج تھا ہمارے پاس, وہ کیا تھا, کیونکہ ہم لوگ 8-9 بہن بھائی تھے, ہمیں تو فرینڈس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. جی, ہم لوگ خود ہی بہن بھائی ایسے کھیلنا بھی کٹھے, کھانا بھی کٹھے, سونا بھی کٹھے. جب اس کنٹری میں آئے تو اب 2-2 3-3 بچے ہیں سب کے, تو وہ ایک کمپنی بھی بچوں کی لیک ہوئی ہے. ان کو وہ رشتے نہیں ملے جو ہم لوگوں کو ملے. ہم نے اپنے ماموں دیکھے, چچا دیکھے, پھوپھیاں دیکھی, آنٹیاں دیکھی, خالائیں, رشتے. تو یہاں کے بچوں کے لیے میں کبھی کبھی سوری فیل کرتی تھی, کیونکہ ہمارے پیرنٹس یہاں نہیں تھے, نانا نانی کی کمی تھی, دادا دادی ان کے دنیا میں نہیں رہے, خالائیں پاکستان میں تھی. تو میں وہ بھی فیل کرتی ہوں, وہ بھی کئی چیز مسنگ ہے بچوں میں, کیونکہ جب یہ پاکستان جاتے تھے واپس آنا ہی نہیں چاہتے تھے, کیونکہ ان کو وہ اتنا لو اور پیار ملتا تھا. اور ہم جب ادھر اپنے بچوں کو اپ برنگنگ میں ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا محنت کرنی پڑی. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بتانا کا ڈبل کام ہے نا, کہ جو دیکھ کر کام آتا ہے وہ آپ بتا کر نہیں بچوں کو سکھا سکتے. ہمیں کئی چیزیں بتانی پڑی جو کہ وہ اس لیے کہ وہ رشتے نہیں تھے. اب پاکستان میں ہمیں کیوں چیزیں زیادہ اچھے طرح سے سمجھ آئیں, دیکھی بھی اور اچھا ٹائم بھی گزارا, لرن بھی کیا, بیکاز رشتے اراؤنڈ سارے تھے. یہاں پہ بچوں کے لیے میں کبھی کبھی بڑا سوری فیل کرتی تھی کہ ان بچوں کو وہ محبت نہیں ملی جو ہم لوگوں کو ملی ہے. اور آنٹی میں یہ چیز اب فار ایگزامپل exactly, it's very, very hard. It's not easy to maintain a family and to do all of these, and alhamdulillah, may Allah give life to all of my family members and keep them all happy. لیکن اکثر جیسے دوست یار مذاق کرتے ہیں, you have an extended family, یہ وہ, but it's very hard to maintain and keep those relationships going. We put effort in بہت زیادہ, and we do, کیونکہ even اگر صرف اپنی امی کی سائڈ پہ لے لیں تو my mom had 7 sisters and 2 brothers. There was 10 of them in total. لیکن they all had 2-3 children each. اور جو ہم سب cousins ہیں الحمدللہ we're all very close. لیکن ہم پوری طرح prioritize کرتے کہ اب for example Christmas holidays میں ایک دن کھانے کے لیے گٹھے ہوں گے, ایک دن چائے کے لیے گٹھے ہوں گے, لائک وی کریٹ اپرچونیٹیز. تو یہی میں بتانا چاہ رہی تھی. پھر الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم کہ ہم دونوں بہنیں تھیں, یہ دونوں بھائی تھے, اور پھر ہمارے بچے آپس میں اس طرح ہی ہیں کہ جیسے بہن بھائی ہیں. ہماری ایک اور بھی فیملی ہے اپنی, وہ بھی ادھر ہی ہیں. پھر ہم نے بچوں کا ایک ماحول ایسا بنانے کی کوشش کی جیسے منی پاکستان کی طرح. تو بچے ہم فیملیز اکٹھے ہوتے تھے ایوری ویکینڈ پہ. ہم نے صبح 1 بجے ہم جاتے ہوتے تھے ایک دوسرے کے گھر. ہماری ایک آنٹی بھی ہیں ادھر ہی ہوتی ہیں, وہ بھی, ان کے بھی بچے, ہمارے بچے. تو بڑا خوبصورت ٹائم گزرا ہمارا. نہیں ابھی بھی ہے, اب ہمارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں جب اسپیشلی لانگ ویکینڈ تو اب ماشاء اللہ ایک گھر سے اب ہمارے 5-6 گھر بن گئے ہیں. تو سب کی کوشش ہوتی ہے کہ باری باری سب کے گھر میں گیدرنگ سب اکٹھے ہوتے ہیں, تو اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے کرسمس آ گئی, وہ یہ نہیں کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں گوروں کے, نہیں گیدر ہونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں وہ تم کرسمس منا, نو کرسمس میں بس انجوائے کر. اب اکثر ہماری یہ ڈسکشن ہوتی ہے جب آئی شیئرڈ وتھ یو کہ میری امی تقریباً 7 سال پہلے فوت ہوئی تھی. تو شی واز لائک یور سیلف آنٹی نہید, شی واز ون آف دی not the eldest in the family but she took on a lot of responsibility. باقی جو بھی امی ابو کی عمر کے یہاں پہ رشتہ دار ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں او
امی کا نام لے کے کہ وہ نہیں رہی تو لائک فیملی اس طرح نہیں ہے یہ وہ. تو شروع میں تقریباً پہلا سال میرے خیال سے میں میرے بھائی بہن بس اسی چیز کو سن کے پھر اس کے بعد میں نے بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا رسپانسبلٹی اب ہم لوگوں پہ آتی ہے. صرف ویئر ناؤ دی ادر جنریشن, لیکن ہمارے سے جو پہلے بھی جنریشن ہے یہ نہیں کہ صرف ذمہ داری اگر اس ایک انسان پہ تھی تو ختم ہو گئی ہے. اب ذمہ داری سب پہ آ جاتی ہے, ساروں کو لینی چاہیے ایز انڈیویجولس, اور یہی ہمیں ڈیفینیٹلی سکھانا چاہیے. اسے ہی تو کہتے ہیں کہ چلتا ہے پھر آگے آگے جا کے. اب ماشاء اللہ الحمدللہ میری بڑی بہو, 3 بہو ہیں میری ماشاء اللہ ایسے ہی ہے, لیکن بڑی بہو نے یہ سنبھالا ہوا ہے کہ اب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر جو بھی بڑا فنکشن یا گیدرنگ وہ بڑے بیٹے کے ماشاء اللہ سے, اور وہ مینج کر لیتی ہے. تو ایسے ہی اب آگے آگے چلتا ہے. اس کے بعد اگر وہ موجود نہیں تو سیکنڈ والی کرے گی. نہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم چلانا چاہتے ہیں اور ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں یہ کہ ہم لوگ پردیس میں ہیں تو یہ جو رشتے ہیں ان کو سنبھالیں, یہ کیسے اور کیسے سنبھالیں. کہتے ہیں کہ مام کوئی ایک بات آپ ہم سے کرنا چاہیں تو میں انہیں ایک بات یہی کہتی ہوں کہ یونٹی میں رہنا, اکٹھے تینوں بھائی رہنا, جو بھی ہو ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے, اسپیشلی مشکل اور اچھے وقت میں. آگے پیچھے بے شک نہ ملو, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کوئی ہے, اپنا ہے. بالکل, تو آپ کو اکٹھے بس رہنا چاہیے. میری ایک یہی بات ہے کہ یونٹی میں بہت برکت ہے. We are now coming to the end of our show, and what a lovely point that Auntie Naheed has ended on in regards to tarbiyat. First of all, it's the responsibility of every person, whether you're female or male, whether you are the elder or the youngest in the family, is the responsibility of everyone. Tarbiyat, to spread that, to teach, whether it's through leading by example or by doing what you need to do to be responsible in the household. Jazakallah khair for listening. You have been listening to Community Courtyard on 87.7 FM.